चलो हारिस को तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में कत्ल कर दिया था, पर जब मरहब को हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वास्ले जहन्नम किया तो सब हैरान रह गए। इसलिए नहीं कि इतने ताकतवर पहलवान को किसने कत्ल किया, बल्कि इसलिए कि मारने वाले ने तलवार का सिर्फ एक ही वार किया था, और वो भी इस तरह के जिस्म के 2 बराबर टुकड़े कर दिए। तलवार सर के बीच में से गुजरी, सीधी नाक से होती हुई जिस्म को चीर कर टांगों के बीच में से निकली। एक जिस्म के 2 बराबर टुकड़े जमीन पर गिर गए। लोग हैरान के हैरान रह गए। पैगंबर इस्लाम ने अपनी जिंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी हैं, सब दिफाई हैं। दिफा किया है, हमला नहीं किया। दूसरे हमला करते थे, लेकिन खैबर की जंग वाहिद जंग थी जिसमें आपने हमला किया। आपने कहा कि मैं आ रहा हूँ खैबर फतह करने, क्योंकि वो यहूदी मुसलमानों को लूट लेते थे। तो मुसलमानों ने आके शिकवा की कि या रसूल अल्लाह, ये खैबर में यहूदी, हम जब भी वहाँ से सफर करते हैं वो हमें लूट लेते हैं, और उनके बड़े बड़े पहलवान वहाँ पर मौजूद हैं। हारिस है, अंतर है, मरहब है, और उनका रोब इतना है कि बहुत ताकतवर और कदावर हैं। बहुत बड़े बड़े जिस्म हैं उनके, तो उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला करना तो दूर की बात, उनका नाम सुनकर ही अरब के बड़े बड़े ताकतवर भी दूर हट जाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खत लिखा, और उस खत में लिखा था, मेरे मानने वालों को, तुम्हारा आइंदा कोई भी खैबर वाला यहूदी ना लूटे। फिर एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा खत लिखा, फिर भी वो बाज नहीं आए। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज आ जाओ, अगर तुम फिर भी बाज ना आए तो मैं खुद खैबर आऊंगा और खैबर फतह करूंगा। यहूदियों ने अपनी एक मीटिंग बुलवा ली और कहा कि मोहम्मद ने खत लिखा है, और उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े पहलवान मौजूद हैं। मरहब, हारिस, अंतर, मदर इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में भी ये 3 ही आए थे, जिनमें से 2 का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये किला मैं 40 दिन में फतह करूंगा। यहूदी बाज न आए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुख्तसर फौज लेकर खैबर पहुँचे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खैबर का किला मैं 40 दिन में फतह करूंगा। तो इन्होंने जवाब में कहा कि भाई 40 साल भी यहाँ पर आके लोग मुकाबला करते रहे हैं, और हम जंगजू हैं, बड़े बड़े पहलवान हमारे पास मौजूद हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को साथ लिया और खैबर पहुँच गए। रोजाना कोई न कोई सहाबी अलम और लश्कर लेकर किले की तरफ जाता था, और वहाँ उन तीनों भाइयों में से सिर्फ एक भाई वहाँ से निकलता था, और निकलकर सिर्फ उस लश्कर की तरफ देखता तो सारे सहाबी खौफ की वजह से वापस आ जाते। इस दौरान 40 दिन गुजर गए। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, वैर फरार होगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा। अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ईशा का वक्त था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबी किला खैबर से खाली हाथ वापस लौट आए, तो नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सुबह हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुलाया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आँखों में शदीद दर्द था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आँखों पर लगाया, जिससे आपकी आँखें बिल्कुल ठीक हो गई, और अलम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया गया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम अलम पाक लेकर खैबर के किले के करीब आए। किले के अंदर हारिस जंग की तैयारी में था कि उसे बताया गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजा है हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए। ये सुनकर हारिस के चेहरे का रंग उड़ गया और घबराहट में उसके हाथ से नेज़ा गिर गया। हारिस को अपनी माँ की कही हुई वो बात याद आ गई कि उसने कहा था कि मेरे बेटू, कोई भी कितना भी ताकतवर हो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, पर हाँ, कभी भी हैदर नामी शख्स से ना लड़ना। और हारिस ये जानता था कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही हैदर है। खुद को दिलासा देते हुए उसने नेज़ा उठाया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम खैबर के दरवाजे के पास आकर फरमाने लगे, ए हारिस,
کیا تم مد مقابل طلب کر رہے تھے؟ لو میں آ گیا ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں، محمد مصطفیٰ کا غلام۔ حارث اپنے گھوڑے پر سوار قلعے سے باہر آیا۔ حارث کے پاس 3 ہتھیار تھے جن میں نیزہ، تلوار اور گرز شامل تھے۔ آتے ہی حضرت امام علی علیہ السلام سے کہتا ہے، اے ابو طالب کے بیٹے، میری بات سن لو، میری قوم نے میرا نام سب سے آخر میں رکھا ہے کیونکہ میں موت ہوں، میں آسمان اور زمین کے درمیان میں الفت کی رسی ہوں، میری تلوار اور نیزے کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے حارث کو فرمایا، حارث میں نے تمہاری بات سن لی، کیا تلوار کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ حارث میں تمہیں دوبارہ خبردار کرتا ہوں کہ اہل مکہ کی نسبت ہم تم سے زیادہ قریب ہیں۔ اہل مکہ تمہیں فریب دیتے رہتے ہیں، وہ ہمارے ہی کنبے سے ہیں، ہماری بنیاد ہمارا دین ہے، اور جو دین موسیٰ کلیم اللہ لائے، حقیقی یہودی نسل در نسل ہمارے نبی کے انتظار میں رہے، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے دشمن نہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے اس پرجوش بیان کو سن کر حارث غصے میں لال ہو گیا اور حضرت امام علی علیہ السلام سے کہنے لگا، میری بات سنو، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تم سے ذرا بھی نرمی سے بات نہیں کر سکتا، اگر تم مرد ہو تو تم میں میرے نیزے اور تلوار کے برداشت کی طاقت ہونی چاہیے، اور یہ کہ اپنی قوم کی طرح میرے سامنے سے بھاگ نہ جانا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حارث سے فرمایا، اے حارث سنو، ہم تمہارے اچھے دینی ہمسائے ہیں، ہم سے دشمنی میں جلد بازی مت کرو۔ اس کے بعد حارث نے غصے میں اپنے گھوڑے کو ایر لگائی اور تیزی سے حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف اپنا نیزہ سیدھا رکھے ہوئے بڑھا اور پوری طاقت سے حضرت امام علی علیہ السلام پر تقریباً 4 یا 5 وار کیے، جن سے حضرت امام علی علیہ السلام نے خود کو بچا دیا۔ جب حارث نے ایک اور وار کیا تو حضرت امام علی علیہ السلام نے حارث کے نیزے کو پکڑ لیا اور کھینچ کر حارث کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ حارث ایک دم ہکا بکا رہ گیا کہ میں اتنا طاقتور ہوں اور پھر بھی اس نوجوان نے مجھے ایک ہی جھٹکے میں نیچے پٹک دیا۔ یہ دیکھ کر حارث کے سارے سپاہی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر سر پیٹنے لگے۔ حارث زمین پر پھٹکتا رہا اور اپنا گرز اٹھایا۔ یاد رہے کہ پورے مقابلے میں حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار میان میں ہی رہی اور آپ خود خالی ہاتھ حارث کے مقابلے میں صرف اس کو نصیحت ہی کرتے رہے، لیکن حارث آپ پر وار پہ وار کرتا گیا۔ جب حارث نے گرز اٹھایا اور اندھا دھند آپ پہ وار کرتا گیا اور حضرت امام علی علیہ السلام ان وار کو خالی جانے دیتے رہے۔ تقریباً 8 سے 15 وار حارث نے گرز کے کیے، جس کے بعد جوش میں آ کر حارث نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار کے بھی تقریباً 10 سے 15 وار کیے، لیکن ہر وار حضرت امام علی علیہ السلام نے بچا لیا۔ اس کے بعد حارث حضرت امام علی علیہ السلام سے کہتا ہے، ابو طالب کے بیٹے اپنی تلوار میان سے نکالو اور میرا مقابلہ کرو۔ اسی وقت حضرت امام علی علیہ السلام کی ذوالفقار میان سے نکلی۔ ذوالفقار حیدر کا نکلنا تھا، جیسے وقت وہیں تھم گیا۔ پورے لشکر کی نگاہ حضرت امام علی علیہ السلام کی ذوالفقار پر ٹک گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ذوالفقار چلی اور حارث کے جسم کو چیر کر نکلی۔ ایک ہی وار میں حارث واصل جہنم ہو گیا۔ پورے خیبر کے یہودی خوف سے قلعے میں بھاگنے لگے۔ حارث کی لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ پھر قلعے سے 4 آدمی نکلے جو حارث کی لاش کو قلعے کے اندر لے گئے۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے حارث کو قتل کیا تو اس کے فوراً بعد مرحب اپنے بھائی کی لاش دے کر قلعہ خیبر سے باہر آیا۔ مرحب کو جب بتایا گیا کہ حارث مارا جا چکا ہے تو اس بات پر مرحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حارث جیسے بہادر اور دلیر جنگجو، جسے دیکھ کر ہی بڑے بڑے بہادر بھی کانپ جاتے تھے، اسے ایک شخص نے صرف ایک ہی وار کر کے قتل کر دیا۔ مرحب نے سپاہیوں سے پوچھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے میرے بھائی کو قتل کیا، تو اسے بتایا گیا کہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔
تو مرحبا خود حضرت امام علی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے باہر آئے اور قلعے سے باہر آتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے، میں روح زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا۔ جب قلعے کا دروازہ کھلا تو مرحب کے ساتھ 200 سے زیادہ افراد قلعے خیبر سے باہر نکلے، اور جب مرحب باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھی۔ کچھ علماء کا بیان ہے کہ 2 تلواریں اور 1 کلہاڑی تھی۔ جب مرحب اور حضرت امام علی علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے تو قلعہ خیبر کے سارے سپاہی خوشی سے مرحب کے نعرے لگانے لگے۔ مرحب غرور اور تکبر سے حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو میرے بھائی حارث ابن ابی زینب کو تم نے قتل کیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو اسے امان دی تھی، لیکن وہ خود جنگ پر اصرار کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، اور یہی بات میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ مرحب یہ بات سن کر اپنے غرور و طاقت میں پورے مجموعے کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہتا ہے، کیا میں مسلمان ہو جاؤں؟ میں مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہوں، تو میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا، ہم الہیتیان ایک دوسرے کا دوام ہے۔ جو راستہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ مرحب نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو، مرد ہو تو میرا مقابلہ کرو۔ سارا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں لوہے سے بہت محبت رکھتا ہوں، جنگجو ہوں، جوان ہوں اور طاقتور ہوں۔ تم اپنی تلواروں کو میان سے نکالو اور میری تلواروں کے وار دیکھو۔ اس وقت حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنا نام حیدر بتایا تو مرحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور حق کا بکا رہ گیا، کیونکہ مرحب کو اپنی ماں نے ایک نجومی سے سن کر بتایا تھا کہ تمہارے شیر جیسے بیٹے ہوں گے جو کہ بہت طاقتور ہوں گے، کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن انہیں آگاہ کرنا کہ حیدر نامی شخص سے نہ لڑیں۔ مرحب سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی حیدر ہے جس کے بارے میں اس کی ماں نے انہیں بتایا تھا، لیکن مرحب بہادر تھا، اس لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ مرحب نے حضرت امام علی علیہ السلام پر 3 وار کیے، جو کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے خالی جانے دیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار میان میں ہی تھی اور ہاتھ بالکل خالی تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا، اگر تو ہمارے خون کا پیاسا ہے تو محبت اور الفت ہمیں اکٹھا کر سکتی ہے۔ مرحب غصے میں لال ہو کر وار پہ وار کرتا گیا اور وار کرتے ہوئے کہتا ہے، فضول باتیں مت کرو، ہم کبھی بھی اپنے نبی موسیٰ کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا، حضرت موسیٰ جیسے تمہارے نبی ہے ویسے ہی ہمارے نبی ہیں۔ اس پر مرحب نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ مرحب حضرت امام علی علیہ السلام کی کسی بھی بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا اور حضرت امام علی علیہ السلام پر وار پہ وار کرتا جا رہا تھا۔ جب مرحب نے ہدایت پانے سے انکار کر دیا تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور ایک ہی زوردار وار سے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ذوالفقار مرحب کے سر سے گزری اور ٹانگوں کے بیچ میں سے نکلی۔ سارے سپاہی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ ہوا کیا۔ روشنی کی رفتار سے تلوار چلی اور مرحب جیسا تھا ویسا ہی کھڑا ہے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد جب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میان میں واپس ڈالی تو اسی وقت سبھی نے دیکھا کہ مرحب کے جسم کا ایک ٹکڑا ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف زمین پر گر گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی اس بہادری کو دیکھ کر مسلمانوں کے لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور یہودی اپنے قلعے میں واپس بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام اس دروازے پر پہنچ کر ایک ہاتھ دروازے کے بیچ میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اور ایک انگوٹھا دروازے کے کونے میں دسا لیا اور دروازے کو قلعے سے اکھاڑ کر سامنے والی خندق پہ رکھ دیا۔ اور یہ خیبر کا قلعہ حضرت امام علی علیہ السلام نے صرف 2 ضرب میں فتح کیا۔